Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. देखो हीरोइन आपने हीरोइन को क्या किया, आपने उसको भूख लग रही थी, आपने उसको कबाब ला के रख दिए, टिक्के ला के रख दिए, मलाई बोटी ला के रख दी, कोल्ड ड्रिंक रख दी, आपने कहा खाओ. वो तलाश कर रहा है सुट्टा है. समझे बात को, मिसाल को खूब अच्छी तरह समझे. वो तलाश कर रहा है क्या भाई, सुट्टा. आपको उस पर तरस आया, आपने कहा कपड़े भी फटे पुराने हैं और बदबू भी आ रही. आप अपने घर के वॉशरूम में ले गए, आप उसको शैम्पू से तेजाब से नहला दिया आपने उसको, क्योंकि वो आम शैम्पू से नहीं, ये चरसी हीरोइन जो है ना, इनकी बदबू खत्म नहीं होती. आपने चलो तेजाब ज्यादा हो गया, डेटॉल से नहला दिया उसको. ठीक है ना, डेटॉल से नहलाया, सर्विस करवाई, खूबसूरत कपड़े पहनाए उसको. क्या इन चीजों से हीरोइन को खुशी होगी? वो तलाश में यार छुट्टा. तो आपने उस पर एहसान किया, फिर उसकी जेब में आपने कुछ पैसे भी डाल दिए कि जा भाई कहीं दोबारा रात को डिनर की जरूरत पड़े तो मेरी तरफ से वो शनवारी में खा लेना जाके, या सलातीन में खा लेना, या ये खा लेना. अब फिर भी टेंशन हो रही है, तो आके कह रहा है सर फिर भी टेंशन है मुझे. तो आप कहेंगे अब जो तुझे टेंशन हो रही है ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने सखावत के दरिया बहा दिए. अब ये तेरा अपना फॉल्ट है कि तूने ऐसी चीज की मोहब्बत दिल में पैदा कर ली जो चीज मैंने तेरे लिए पैदा नहीं की है. वो तेरी जरूरत बनाई नहीं है, तू ज्यादा मजे लेने के चक्कर में है. मैंने तो मजा दूध में रखा, शहद में रखा, रोटी में रखा, बिरयानी में रखा, और तूने ये हलाल मजों से हटके कहां चला गया, हराम की तरफ. तू आ गया शराब पर और हीरोइन पे आ गया. ये तेरा फॉल्ट है. अब इस टेंशन का इलाज ये नहीं है कि मैं रिस्क की फरावानी कर दूं, इसका इलाज ये कि इस फॉल्ट का इलाज कर तू, ये मोहब्बत खत्म कर. तो याद रखो हमारी जो बुनियादी जरूरत है, भूख के वक्त खाना, ये लज्जत भी है इसमें. शदीद भूख लग रही हो, देखो शदीद भूख लग रही हो ना, कुछ भी मिल जाए मजा आता है खाने में. आता है कि नहीं आता? दाल मिल जाए ऐसा मजा आता है. हमें तो शदीद भूख लगती ही नहीं है ना, भूख लगने से पहले फोड़ देते हैं. तो वो फोड़ने का लफ्ज़ मेरी ज़बान पे बयान कर करके ऐसा हो गया, वो कहीं किसी बड़े होटल में जाना हुआ, बच्चे भी साथ में थे, कोई इनवाइटेड था, मैं कहीं बयान था. तो जब मैं वहाँ गया तो वो बूफे सिस्टम था ना, तो मैंने बच्चों से मजाक से कहा, मैंने कहा बच्चों फोड़ दो. मजाक से कहा ना उनको, क्योंकि पेमेंट भी की हुई थी. तो वो बच्चे कहते हैं अब्बू ऐसे नहीं बोलते, लोग मजाक उड़ाएंगे. कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा. मैंने कहा उड़ाने तो बेटा, उड़ाने तो. मैंने कहा फोड़ दो. तो वो असल में शर्मा रहे थे ना बच्चे निकालते हुए, तो मैं उनको हौसला करने के लिए कि खाओ बेटा. तो बुनियादी जो हमारी जरूरत है, तो हमारी जो बुनियादी जरूरत है वो भूख के वक्त रोटी खाना. और खुराक में जो बुनियादी खुराक है ना, आलू, गंदम और चावल, ये इंसान की बुनियादी खुराक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो निशास्ता होता है, जो हमारी बॉडी को रन करने में काम आता है. ये बुनियादी बेसिक ज़रूरत है. ये ना मिले तो लोग कहते हैं ना वो दूध पी रहे हैं 1-1 किलो, वो जब तक रोटी नहीं खाएगा सही है ना, ताकत नहीं आती जिस्म में. तो ये भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह. ये अल्लाह ने इतना सस्ता कर दिया दुनिया में. रोटी ना मिले चावल खा लो, चावल ना मिले आलू खा लो. तो ये इतना सस्ता, ये बेसिक ज़रूरत है. और दूसरी ज़रूरत अल्लाह ने हमारी रख दी घर, चाहे किराए का हो चाहे जाती हो, रहने की 4 दीवारी हो, तीसरी के कोई बीमारी ना हो. तो ये अगर मिल गई तो हमें खुश होना चाहिए. समझ रहे हैं ना, अल्लाह ऐसा खा रहा हूं माशाल्लाह, भूख से भी परेशान नहीं होता, और सोने की जगह भी तूने मुझे दे दी है, और पहनने के लिए लिबास भी मिल गया है, जो ये बेसिक जरूरतें पूरी हो गई, बस अब भी खुश नहीं हो रहा. तो अल्लाह की कसम ये इसका अपना फॉल्ट है. सही है ना, इसका अपना फॉल्ट है. ये हीरोइन है. हीरोइन को हीरोइन से इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी इसने गाड़ी बंगले और दुनिया से दिल लगाया हुआ है. तो इसका इलाज करो, जैसे हीरोइन को समझाया जाएगा कि इलाज करो. कह रहे कैसे भाई, डॉक्टरी इलाज भी करो और नफ्सियाती भी. नफ्सियाती ये कि बार बार सोचो कि इससे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा सुकून बर्बाद हो रहा है. ये जो तुम्हें सुकून मिलता है ना सुट्टे लगा के, ये वक्ती सुकून है. नहीं यकीन आता तो जिन लोगों को ये सुट्टा नहीं मिलता, जो नहीं पीते, उनके चेहरों पे रौनक देखो तुमसे करोड़ा गुना ज्यादा है. अगर इसमें सुकून होता तो जो नहीं पीते वो तो टेंशन से मर जाते, जबकि हम देख रहे हैं जो नहीं पीते उनके चेहरों पे भी रौनक है, वो तुमसे ज्यादा खुश हैं. तो ये बार बार वो सोचेगा तो छोड़ने पर आमादा होगा ना. फिर वो इलाज की फिक्र करेगा. भाई बताओ, अगर वो उसका नजरिया ही ठीक नहीं है, वो कहे सुकून में वो है जो पीता है,
تو وہ تو پاگل ہے نا, اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیں, اسی طرح جو بیسک بنیادی ضرورتیں جب آپ کی پوری ہو گئیں, اس کے بعد اگر آپ کو سکون نہیں ہے تو سکون نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا سے محبت کر بیٹھے ہیں, آپ غریبیوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کی حاجات پوری کر دی جائیں, آپ کی تنخواہ ڈبل ہو جائے, آپ کے پاس لوگ اپنے مسائل حل کروانے آتے ہیں. یہ کریں کہ ایک صاحب آیا, میں اتنی ٹینشن میں ہوں, میری بیگم بھاگ گئی ہے اور علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہے اور 1 سال سے میں اس کو منا رہا ہوں, مان نہیں رہی. تو میں نے کہا بھائی آپ کے دل میں اس کی محبت بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے آپ ٹینشن میں آ گئے. اگر وہ آ گئی تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ اس کو ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کے ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ جتنی آپ کے دل میں اس کی محبت ہے بالکل اسی حساب سے اس کے دل میں آپ کی نفرت ہے. کیونکہ آپ اتنا پیچھے پڑ گئے پھر بھی نہیں آ رہی, تو اس کا 1 سال کم تو نہیں ہوتا نا. میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جتنا اس سے چاہتے ہیں اتنا ہی وہ آپ سے باقاعدہ ماشاءاللہ نفرت کرتی ہے. تو جیسے آپ کی محبوب چیز ملنے سے آپ کو خوشی ہوگی, تو اس کی قابل نفرت چیز ملنے سے اس کو ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا ہو گیا بھائی, بات صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ تو میں نے کہا آپ اس پہ خوش کہ وہ آپ کو مل جائے, وہ اس پہ خوش کہ آپ اس کو نہ ملے. تو اب میں نے کہا اس ٹینشن کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ آ جائے. وہ کیوں آئے گی بھائی؟ اللہ نے چاہتے پوری کرنے کی جگہ دنیا رکھی نہیں ہے. کسی کی آ جاتی ہے, اکثروں کی تو جو گئی تو پھر بات واپس نہیں آتی. رپورٹ یہی ہے, جو رپورٹیں ہیں نا ہماری اپنی بھی بہت ساری رپورٹیں ہوتی ہیں, لوگ بتاتے رہتے ہیں نا, تو ایک رپورٹ میں بھی مرتب کر سکتا ہوں. رپورٹ یہی ہے کہ اکثر نہیں آتی. تو اس کا حل یہ کہ دل وہاں سے ہٹاؤ, دل ہٹاؤ وہاں سے. کہہ رہے نہیں میرا دل نہیں ہٹتا. تو میں کہتا ہوں پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ میں غلطی پر ہوں اور مجھے اپنے دل کا علاج کرنا ہے. پہلے مانو تو صحیح کہ میں غلطی پر ہوں. آپ تو مان نہیں رہے کہ میں غلطی پر ہوں. جو آدمی کہہ رہا ہے مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. جب ہیروئنچی کہہ رہا ہے کہ مجھے ہیروئن چاہیے, مجھے ہیروئن چاہیے, بس اب کوئی ہیروئنچی میرے پاس آئے, کہہ رہا مجھ صاحب 1 ہفتے سے سٹا نہیں پیا میں بہت ڈپریشن میں ہوں, آپ اللہ سے دعا کرو مجھے ایک پڑیا مل جائے. خدا کی قسم آپ اس مثال کو مذاق سمجھیں گے, لیکن دنیا میں ہو یہی رہا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کر کے ٹینشن ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر مسلموں سے یہی سیکھا ہے. غیر مسلم کہتے ہیں آپ کی جتنی خواہشات پوری ہوں گی آپ کی ٹینشنیں کم ہوگی. اگر میرے بھائی ایسا ہوتا تو اللہ نہ کرے معاذ اللہ سب سے زیادہ ٹینشن تو پھر نبی کو ہوتی. ان کی تو خواہشات ہی پوری نہیں ہوئی. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا ان کا. یوسف علیہ السلام تو بیچارے ڈپریشن میں چلے جاتے, وہ تو آدھی زندگی تو ان کی جیل میں گزری ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے اللہ ساری جوانی میرے بچے سے الگ گزر گئی, اب بڑھاپے میں بچہ مل کے کیا رہ گیا, 4 دن کی زندگی رہ گئی تھی. وہ تو یہ سوچتے نا. لیکن ہم دیکھتے پیغمبروں کی زندگیاں ٹینشنوں میں, مگر کوئی ڈپریشن کی گولی نہیں کھا رہے. بتاؤ یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ جیل میں رہے, پہلے کنویں میں ڈال دیا ان کو, پھر کنویں سے نکالا تو بازاروں میں بکے, جھوٹے الزام لگ کر جیل میں ڈال دیا گیا. تو کبھی کہیں قرآن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پھر وہاں کسی روحانی عامل سے رابطہ کیا کہ یار کسی نے کچھ کر دیا میرے اوپر, ٹینشن, یہ بڑا مسئلے کیا ہو گئے ہیں یار, مسلسل کام بگڑتے جا رہے ہیں. میں ابا کو سب سے زیادہ محبوب تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا ساری جائیداد ابا میرے نام کر دیتے, لیکن ہوا کیا ہے, میں نے بھائیوں کا کبھی کچھ بگاڑا نہیں. یہ آواز میں ایکو کیوں پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے بھائیوں کا کبھی, باہر کا مائک مجھے لگ رہا ہے اسپیکر آن ہے, میں نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں, بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا. پھر ابھی میں 7-8 سال کا بچہ تھا, کنویں سے نکال کے بازاروں میں مجھ جیسے شہزادے کو بیچا گیا. پھر بیچ کے چلو تھوڑے دن سکون کا سانس ملا تھا بادشاہ کے, چلو کسی اچھی جگہ چلا گیا بکے میں, تو سکون کا سانس ملا تھا. اور میں نے بادشاہ سے وفا کی, اس کی بیوی پہ کبھی غلط نظر نہیں ڈالی, اسی کی بیوی نے جھوٹا الزام لگا کے چلو محل میں آ کے کچھ سکون ملا تھا. وفا کی سزا یہ ملی کہ جیل میں چلے گئے. اور پھر جیل میں جب ہم گئے ہیں تو ایک آدمی کو میں نے خواب کی سچی تعبیر بتائی, اس کو میں نے کہا بادشاہ کو بتانا کہ مجھے جیل سے نکالے, تو وہ کمبخت جا کے بادشاہ کو بتانا ہی بھول گیا, کسی نے کچھ کر دیا ہے بیٹا. یہ تو بندش کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو 100% بندش ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اللہ کو میں ہی ملا ہوں ٹینشنوں کے لیے, میں ہی ملا ہوں اللہ کو, ساری جوانی اسی میں گزر گئی, سب کچھ, ایک دن بھی ٹینشن والی بات ان کی زبان سے نہیں نکلی. جب بات کر رہے ہیں ایسے پیارا کلام ان کی زبان سے نکل رہا ہے.
جب اتنی ٹینشنوں کے بعد بادشاہ کے محل میں پہنچے نا, اور وہ دروازے بند کر کے اس کی بیوی نے زنا کی دعوت دی. کوئی اور ہوتا کہتا بھائی میں تو ٹینشن میں ہوں, میں تو کر لوں تو میرے لیے تو گنجائش ہے, مجھے تو یہاں نکاح کون کرے گا, اجنبی ہوں, ہے نا. لیکن کہہ رہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے بادشاہ کے محل میں مجھے پہنچا کے ٹھکانہ دے دیا. میں تو کنویں میں گر گیا تھا, میں تو بازاروں میں بکتا تھا, تو اللہ نے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا, میں اس کی نافرمانی کیسے کروں. وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی کھانے کو روٹی بھی کا انتظام ہو گیا اور سر چھپانے کی اتنی خوبصورت جگہ مل گئی, تو بنیادی ضرورت تو پوری کر دی نا. تو اب اس کا شکر کا تقاضا یہ تھوڑی ہے کہ میں برائی کی طرف جاؤں, یہ تو نہیں ہو سکتا مجھ سے. پھر جب الزام لگ کے جیل میں گئے ہیں, جیل میں جانے کے بعد جو دو شخص آئے نا تعبیر پوچھنے کے لیے, تو ان کو پہلے دین کی دعوت دے رہے ہیں, ان کو خواب کی تعبیر بتا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذالک من فضل اللہ علینا, میں نے سچی تعبیر جو تمہیں بتائی ہے نا, یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے اللہ کا فضل کہاں سے, بھائی دیکھو جیل میں پڑے ہوئے یار بغیر کسی جرم کے بھائی. لیکن خواب کی تعبیر سچی بتا دینا اللہ کی ایک نعمت ہے نا, یہاں نعمت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ میری بنیادی ضرورت نہیں ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر بتاؤں, لیکن اللہ نے میرے اوپر ایک الگ سے احسان کیا جو عام لوگوں پہ نہیں ہوتا. وہ احسان یہ کہ میں تعبیر بتاتا ہوں سچ نکلتی ہے بالکل. پھر آگے بتا رہے ہیں دیکھو یہ جو اللہ نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا ہے, اتنی عزت دی, اس لیے کہ میں شرک نہیں کرتا, توحید پر ہوں, میں تبلیغ بھی کر دی ان کو. کتنے زیادہ, یعنی پھر جب جیل سے چھوٹے ہیں, جیل سے چھوٹ کے پھر ابا کو بلایا, ابا آئے اور سارے بیٹے آ گئے, تو پھر ابا سے بغلگیر ہوئے مصر میں نا. تو پھر ابا کو جو کہانی سنا رہے ہیں ماضی کی, اس میں ٹینشن والے سارے واقعات کو اسکپ کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. کنویں میں ڈالنے کا تذکرہ کر ہی رہے, کنویں سے نکلنے کا کر رہے ہیں. جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں کر رہے, جیل سے نکلنے. اذ اخرجنی من السجن, میرے رب نے اس وقت بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا ہے بھائی, کیونکہ بہت سے جیل میں جاتے ہیں نکلنا نصیب نہیں ہوتا. میرے رب نے احسان کیا مجھے جیل سے نکالا. اب چونکہ بھائیوں کو معاف بھی کر چکے تھے, تو اب ان کو بھی آر نہیں دلا رہے کہ تم کمبختوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا تو میرے رب نے احسان کر کے مجھے کنویں سے نکال لیا. جب معاف کر دیا تو اب کیا تذکرہ, من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈال دی تھی, نفرت ڈال دی تھی. سارا جو برائی شیطان پہ ڈال دی ٹھیک ہے نا, بلی کس پہ ڈال دی, شیطان پہ. کیسا ظرف ہے بھائی, لا تثریب علیکم اليوم, کوئی گناہ نہیں ہے, معاف کیا جاؤ یار, بس مقدر تھا, اللہ نے ایسے ہی مصر کا بادشاہ بنانا تھا, نوازنا تھا, ہو گیا. اور وجاء بکم من البدوی, اے میرے ابا اللہ نے آپ پر احسان کیا, گاؤں سے نکال کے آپ کو شہر لے آیا. ساری نعمتیں بیان کریں. ایک دفعہ بھی نکاح کہ ابا وہ سفلی ہو گیا تھا, وہ فلانا جو ہے نا بنگالی بابا, وہ بنگال کا جادو جو لکھے ہوتے ہیں نا, وہ میں اس کے پاس گیا تھا تو یہ ہوا ہے. وہ جو بابا بیٹھا ہوتا اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا, ہے اللہ اپنے والد سے کہا جا بکم من البدوی, اللہ آپ کو گاؤں سے لے کر آیا, دیہات سے لے کر آیا. کیسا صبر, کتنے آرام سے اس غموں کو, اس لیے کہ بھائی یہ تو دنیا میں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ تو بہرحال مل رہی تھی. خواہشات پوری کرنے سے کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. خواہشات پوری ضرور کریں, ہوس نہ کریں, پوری ہو گئی اچھی بات ہے, گریوی مل جاتی ہے خوش ہوتا ہے آدمی, چلو یار روٹی بیوہ ہو گئی تھی, روٹی بیوہ ہو جاتی ہے نا وہ, تو اب چلو یہ دبو کے کھا لیں گے روٹی بھی. گریوی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ تھا کہ روٹی بچ جائے, ضائع نہ ہو جائے نا, اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کھا تو لیا نا ہم نے, تو بنیادی ضرورت تو پوری ہو گئی. اب ٹھیک ہے, لوگ کیا کرتے ہیں فلاں کے پاس ایسا, فلاں کے پاس ایسا, تو بھائی فلاں بھی مر کے ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے آئے مر کے چلے گئے, قبر میں آپ کی اس سے ملاقات ہوگی, ایک ہی کنڈیشن میں ہوں گے دونوں. جس نے بنگلہ بنا لیا, جو کرائے پہ رہ رہا ہے, مرنے کے بعد قبر میں الیک سلیک ہوگی برزخ میں, ہاں بھائی اب کیا کہے گا, بھائی میری بھی جیب خالی, تمہاری بھی جیب خالی. تو فیوچر دونوں کا ایک جیسا. آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے فیوچر میرا ایسا ہے کہ بحریہ ٹاؤن پہ 6 بنگلے مل جائیں گے مجھے, خوش ہو گے نا آپ. اور ایک اپنے گھر میں رہ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ فیوچر ایسا ہے کہ میں یہاں سے نکال دیا جاؤں گا, تو خوش کون ہوگا, فیوچر کو دیکھ کے. تو فیوچر ہم سب کا ایک جیسا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. تو کسی کی ترقی سے نہ تو جلنے کی ضرورت, نہ ٹینشن میں آنے کی ضرورت. ترقی ہے یہ ترقی کے بعد پھر تنزل ہے, مرنے کے بعد بالکل ایک جیسے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.